बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब के भी पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे, मरीम नवाज़ की भी पीपल्स पार्टी पर तनकीदी वार, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। उसके बाद से हम ये बयानबाजी और ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें एक शिद्दत देख रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का मिशन लॉन्ग मार्च, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि सितंबर में होने वाले मार्च की क़यादत खुद करूंगा और 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आऊँगा, इस पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर के जो इख्तलाफात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। के पी हुकूमत का विफाक को जो टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया गया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे से डॉक्टर सईद इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साथ दे रहे हैं। बैरिस्टर शाहिद साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं तहरीक इंसाफ से। पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं जुल्फ़िकार बदर साहब से स्टार्ट करूँगा। सर, बताइएगा कि ये सियासी इख्तलाफात हैं, बयानबाजी हैं, या अब जो इत्तेहाद है वो भी ख़तरे में पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो अलहदा पार्टी हैं। अपना मैनिफेस्टो है, पीपल्स पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है। और 1990 से आप देख रहे हैं कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरीके से भी मामलात हो रहे हैं, 1990 का इलेक्शन हो, असगर खान का केस का फैसला हो, फिर उसके बाद 97 के, 2013 के इलेक्शन, फिर उसके बाद 18-24 के इलेक्शन। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस तो होती हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी हुई, उससे पहले गिलगित के भी इलेक्शन में हुई कि जितनी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही थी उतनी पीपल्स पार्टी को रोका गया और लोकल जो है इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया ने मनूवर करके पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन जीतना नहीं दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से है। और तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं और इसके अंदर सख्त जुमलों का भी तबादला ख्याल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाया। हम मियाँ साहब की भी, मरियम बीबी की भी इज्जत करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक इज्जत वाले मामले से करें, ताकि कल को भी किसी नेशनल एजेंडे के ऊपर बैठे तो एक दूसरे के साथ इज्जत की तरह जो है वो बातचीत जारी रखे, ताकि किसी के दिल में कोई ऐसी चीज ना आए कि जी इसने मेरी जात के बारे में को कहा था। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खास तौर पे बीबी शहीद ने, आप देखें, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी की दिल आजारी हुई हो। तो अभी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि इख्तलाफात रखना, तहफ़्फ़ुज़ात को पेश करना या किसी इशू के तौर पे पेश करना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता हम किसी की ज़ात पे हमला कर रहे हैं। PMLN हुकूमत में आई जिस टाइम 2024 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने ही वोट दिए तो हुकूमत बनी, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है और कहती है कि अगर आपने हमारे वोटों से हुकूमत बनाई है तो आप नेशनल इंटरेस्ट के जो मामलात हैं तो उसके ऊपर आप हमारे से मुशावरत करें। तो उस पर आवाज़ उठाती है, वहाँ पे इख्तलाफात भी नजर आते हैं, पर इन द लॉन्ग रन जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं AJK के इलेक्शन के अंदर और जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन को मनूवर किया गया, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और बिलावल साहब, अब आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास के अंदर ये सारे मामले को रख के और पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान के साथ बैठ के मुशावरत करेंगे कि क्या लाएअमल होना चाहिए और उसी लाएअमल की जो है हिकमत अमली बनाई जाएगी। इससे पहले कहना कि कोई मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं या बहुत अच्छे हैं, इस पे कोई आरा दे नहीं सकता, बिकॉज चीजें चल रही हैं लेकिन चीजें कोई इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर सईद इलाही साहब भी मौजूद। डॉक्टर साहब, बताइएगा किस तनाजुर में देखते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात? क्या वफाकी हुकूमत से अलग होने तक मामला जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? देखिए, इख्तलाफ जो है ये जमहूरियत का हुस्न है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त ने बताया कि जब इत्तेहाद बनते हैं तो उसमें इख्तलाफात भी होते हैं और इत्तेफाक भी होता है। आप जानते हैं कि मजमूई तौर पर
پورے ملک میں ایک سیاسی غیر یقینی کی کیفیت ہے. اور جو بیان آیا تھا محسن نقوی صاحب کا صوبوں کے حوالے سے، اس کے بعد ایکٹیویٹی مختلف سمت میں بڑھ رہی ہے. مختلف پارٹیز مختلف بیانات دے رہی ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں، اپنے منشور کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق اس کے اوپر رد عمل دے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے جو مجموعی طور پر ملک میں سیاسی ہلچل ہے، اس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، دیگر جماعتیں، ان کے کئی لوگ ایکٹیو ہیں. جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، پرائم منسٹر بھی، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، صدر مملکت اور بھی بہت سے لوگ ان معاملات میں، مذاکرات میں شریک رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مختلف لیولز کے اوپر پیغام رسانی اور مذاکرات جاری ہیں. اور اس کے علاوہ تمام جماعتوں کو رابطے میں رکھا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو ایک ہلچل ہے، اس کے نتیجے میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. حکومت جو ہے، دیکھیں سیاست میں ہلچل ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کیونکہ کنسنسس سے بیٹھی ہوئی ہے، دو بڑی پارٹیز ایم کیو ایم سارے اس کے ساتھ شریک ہیں، تو میرا خیال میں حکومت کو خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا بھی تو یقیناً نقصان دونوں پارٹیز کا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز ملک کے لیے، آئین کے لیے، اسمبلی کے لیے، قانون کے لیے پہلے بھی مختلف جماعتیں متحد رہی ہیں، اب بھی متحد رہیں گی. اور جو اختلافات ہیں وہ فہم و تفہیم سے طے کر لیے جائیں گے. اور الزامات جو لگتے ہیں ان کی تحقیق ہوتی ہے، ان میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کی تسلی کرواتی ہے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام جو سوالات ہیں، مشکلات ہیں، جو الزامات ہیں، ان کا باعزت حل تلاش کر لیا جائے گا. بیرسٹر شاہد صاحب بتائیے گا کہ یہ اعتماد کا بحران پیدا ہوا ہے یا کشمیر الیکشن ہی وجہ ہے؟ اب کشمیر الیکشن کے نتائج جب کہ آنا شروع ہو گئے تو ہفتے ڈیڑھ کے اندر معاملات معمول پہ آ جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے اور جو کچھ مسلم لیگ نون نے الیکشن کیمپین کے دوران بار بار ایک بات کی ہے، تو وہ تو بول تو سچ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں ہے. اور وہ اگر سندھ کی بات کرتے ہیں کہ سندھ میں اتنے عرصے سے آپ کی حکومت ہے اور 3,000 ارب روپے کا حساب مانگتے ہیں، تو وہ وفاقی حکومت ہے، بالکل مانگنا چاہیے. اور وہ کرپشن کی داستانیں سندھ کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں، وہاں کے تعلیمی نظام کے اوپر، وہاں پہ نوجوانوں کے لیے، وہاں پہ سارے معاملات جو ہے جب دیکھتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے پنجاب والوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ نے الیکشن چوری کیا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو کر تو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو ننگا کر رہی ہیں اور حقیقت بیان کر کے کر رہی ہیں. عوام پاکستان بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اب دوسری بات یہ رہی کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اور اکٹھے حکومت کے اندر بھی موجود ہیں، آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے لیے ہوئے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم بھی انہوں نے مل کے کی، جس کے اندر انہوں نے جو ایک میرا سوشل کانٹریکٹ تھا ود دی اسٹیٹ، اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. جو جوڈیشری جس نے میرا کسٹوڈین ہونا تھا اب میرے فنڈامنٹل رائٹس کا، آج مجھے وہ میرے فنڈامنٹل رائٹس کو ہی ڈینائی کیا جا رہا ہے. جس کی مثال میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کروں گا کہ جوڈیشری کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے لیکن اس کو کوئی ایگزیکٹو کا آدمی نہیں مانتا. تو یہ جو ملک کے اندر ایک کیفیت ہے جس کے اندر لا قانونیت ہے، جس کے اندر آئین کی بالادستی نہیں ہے، جس کے اندر جس کی لاٹھی اس کا راج ہے. اور اس کی بڑی اچھی ترجمانی کی جب انٹیریئر منسٹر صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کر کہا کہ یہ سسٹم کلیپس کر گیا. ان کی مراد یہ سارا نظام تھا، ان کی مراد پارلیمان تھا، ان کی مراد جوڈیشری تھی، ان کی مراد جو ہے اسمبلیز تھی، ان کی مراد یہ جو اس وقت جو حکمران طبقہ ہے وہ تھے کہ ان سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. یہ آپ دیکھ لینا جب 2022 کے اندر پی ڈی ایم آئی تھی تو نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ ملک معاشی طور پہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور اگر ہم نہ آئے، ہم اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانے کے لیے آئے. لیکن اس وقت 24 ارب ڈالر کے آپ کے فورن ریزروز تھے 2022 کے اندر. آج وہ فورن ریزروز آپ کے 6 ارب ڈالر کبھی کے بعد 18 ارب ڈالر ہیں. تو کیا ملک اس وقت ڈیفالٹ کر رہا تھا یا آج ڈیفالٹ کر رہے ہیں؟ آج آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 3% سے اوپر نہیں جا رہی.
آج آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب آئی گیس آپ کے سگنلز کا ایشو آیا ہے. عبداللہ ملک صاحب جی بیرسٹر صاحب واپس آتا ہوں میں آپ کی طرف. سگنل ایشو آ رہا ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عبداللہ ملک صاحب بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, کشمیر کے انتخابات ہو گئے, ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز ہر سطح پہ, مطلب نواز شریف صاحب بھی اس کے اوپر بیان آ رہا ہے, مریم صاحبہ کا بھی آ رہا ہے, بلاول صاحب کا بھی آ رہا ہے, تو کہاں تک معاملات جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ الزامات سے اور رساکشی سے بھری پڑی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, وہ جس طرح 2024 میں الیکشن ہوئے تھے, پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ 47 کی پیداوار ہیں. اسی طرح 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب الیکشن ہوئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 88 اور 90 میں حنیف رحمہ صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ انجینئر الیکشن کیا ہوتے ہیں. ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انجینئر الیکشن وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو بعض ایسی جگہوں پہ فیک پولنگ اسٹیشن بنا دیے جاتے ہیں جہاں پر کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہو. تو بی بی بڑی حیران ہوئی تھی. لیکن یہ ایک قصہ پرین ہے, لیکن پاکستان میں ماضی کو ساتھ ملائے بغیر آپ فیوچر کی بات کر ہی نہیں سکتے. مثلا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی 1981 سے لے کے اب تک جو اگر کوئی حلیف جماعت ہے تو وہ مخالف جماعت تو مسلم لیگ نون ہے. ہمیشہ ایک روایتی طور پر ایک تنازع رہا ہے, اور اگر کسی کو گلہ ہو سکتا ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کو بلا شبہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب 88, 90 اور پھر 93 میں جب تواتر کے ساتھ دو حکومتیں توڑی گئیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بڑی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں نواز شریف کے ساتھ 2006 میں ایک سی او ڈی سائن کیا, اور بدقسمتی سے وہ سی او ڈی تو چلتا رہا, کیونکہ 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو 5 سال تک ایک بھی پولیٹیکل کیس جو ہے نا نون لیگ کے خلاف یا کسی سیاسی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں. یہ بڑا خوبصورت ایک پہلو تھا اس وقت کی جمہوریت کا, وہ تھا شاہانہ اس کا 2006 کا. کچھ ہی عرصے بعد 2010 یا 2011 میں میمو گیٹ سکینڈل میں میاں نواز شریف صاحب پھر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے تھے کالا کوٹ پہن کر, اور وہاں سے پھر ایک رفٹ شروع ہو گئی تھی. لیکن 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو نون لیگ کی جب حکومت آئی تو وہ بھی چلتی رہی, کوئی اس قسم کی رساکشی نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھیے کہ جب 2022 میں ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کے نتیجے میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو پاکستان پیپل پارٹی نے اس وقت سے لے کے اب تک نون لیگ کا ساتھ دیا. آپ یہ میں بڑے انالیسس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کی جو سیاسی پوزیشن اگر کہیں بھی کمزور ہوئی ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس میں کمزور ہوئی ہے, کیونکہ یہ پیپل پارٹی کا جو جینور ورکر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان, لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو جمہوریت بچائی ہے, ملک بچایا ہے. میں بتاتا ہوں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے پیپل پارٹی کا جو جینور ورکر سمجھتا تھا کہ چونکہ ہمیں کوڑے اور ہمیں جو ہم نے مصیبتیں جھیلی ہیں وہ نون لیگ کی وجہ سے جھیلی ہیں, اور آج اگر پاکستان پیپل پارٹی نے ہینڈ شیک نون لیگ کے ساتھ کیا ہے تو اس پہ ہمارا ووٹ بینک یقیناً علی بدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑا, چونکہ یہ میرے فرینڈ کے میرے منٹور کے صاحبزادے ہیں اور وہ ڈاکٹرائن تھے سیاست میں, تو ہم نے تو ان سے سیکھا ہے. اور یقیناً مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس میں مسلم نون خود بھی یقیناً نقصان ہوا ہے 2022 سے لے کے اب تک. اگر آپ دیکھتے ہیں نا آپ سیاست بچائی ہے تو دیکھیں سیاست میں بھی روایداری ہوتی ہے, اخلاقیات ہوتی ہیں, ایک برداشت کا ایک کلچر ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر نہ ہم نے اخلاقیات کو سامنے رکھا ہے, ہم نے بالا طاق رکھ دیا. وہ جو سیاسی بصیرت ہوتی جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, میاں نواز شریف صاحب نے, چونکہ دونوں سیزنل پولیٹیشین تھے, اس کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, جو پولرائزیشن ہوتی جا رہی ہے, جو پارلیمان کا جو کام ہے پارلیمان کے فلور پر وہ نہیں ہو رہا. دیکھنا ہمارے یہاں بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسز ہیں. مثلا الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ اب تک برجمان ہیں, غیر آئینی طور پر ٹینور ختم ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بڑی سیاسی جماعتیں مل بیٹھے ہیں اور ایک سیاسی مفاہمت کا مظاہرہ کریں جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا تھا, تو ہمارے وہ مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی رفٹ جو ہے نا وہ ذاتی دشمنیوں تک چلی گئی ہے. ہم ایک دوسرے کو کلچری, سماجی طور پر, سیاسی طور پر, معاشی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے تینوں جو مہمان بیٹھے ہیں یقیناً علی بدر صاحب کا ایک بڑی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے,
ڈاکٹر سعید الہی صاحب ماشاءاللہ خود بڑے زیرک انسان ہیں، لاہور کے کلچر اور ثقافت کا حصہ ہیں، صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو کہ عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں، اور یہ جو سیاسی رساکشی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ایک ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے. پیپل پارٹی کا یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی پارٹی ہے، لوگ توقع بھی رکھتے ہیں. یہ رائٹ کی بات کرتی ہے، آزادی اظہار کی بات کرتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، کسانوں کی بات کرتی ہے، طلبہ کی بات کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو 2024 کے الیکشن کے بعد جو الائنس بنا ہے، یہ ایک ان نیچرل سا الائنس ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کا جو سٹینس ہے وہ پیچھے چلا گیا. لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطلب اگر کہیں صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو پیپل پارٹی باہر آیا کرتی تھی، اگر خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو پیپل پارٹی باہر آیا کرتی تھی، اگر کہیں بھی کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوتی تو پیپل پارٹی نہ فلور پہ بلکہ گلی محلوں میں بھی آواز اٹھایا کرتی تھی. اب لوگ پیپل پارٹی وہ کلچر چاہتے ہیں، وہ جدوجہد چاہتے ہیں، ایسی سیاست چاہتے ہیں جس میں رواداری ہو اور جو الیکشن ہو وہ بالکل ہمارے آئین کے مطابق ہو. اس لیے کہ پاکستان پیپل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس 1973 کے آئین کی خالق ہے، اور یہ 1973 کا آئین وہ ایسا دستور ہے کہ جس نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو اپنے اوپر کھڑا کر رکھا ہے. ملک صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بھٹو صاحب دیکھیے بڑے زیرک انسان تھے، لیکن ہمارے جو پہلے 28 آرٹیکل ہے آئین کے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر ایک کو آزادی اظہار ہے، آزادی موومنٹ ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا دستور ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. پیپل پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک رہی ہے ایک ڈیمانڈ کہ یہ آئین محترم ہے، آج بھی اس کی بات کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ڈائلاگ کی بات کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ماضی میں جو ان کا سخت ترین دشمن مانا جاتا تھا وہ نون لیگ ہوا کرتی ہے. اگر پیپل پارٹی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جو خبروں کے ساتھ مل کر پیپل پارٹی پر ظلم کرتی رہی ہے، تو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مثلا آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پیپل پارٹی کی رساکشی بھی نہیں ہے، کوئی دعوت بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کر بڑے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ میاں نواز شریف اگر یہ دونوں بیٹھ جائیں پاکستان کا سیاسی مستقبل روشن ہو سکتا ہے. ذوالفقار بدر صاحب اگر واقعی دھاندلی ہوئی ہے تو سر اب اگلا پلان آف ایکشن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کیا قانونی چارہ جوئی کی جائے گی؟ دیکھیں ادھر الیکشن کمیشن اور جو آزاد کشمیر کا ہے اس میں کمپلینٹس فائل کر دی ہوئی ہیں، اور جو جن حلقوں میں ہوا ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی لیگل ایکشن لے گی، اور اس کے اوپر اوور آل جو حکمت عملی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہی وہ لائے عمل بنائے گی، اور وہ دیگر پارٹی کے جو سینئر قائدین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائے گی. بلاول صاحب اس ٹائم پاکستان سے باہر ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر اس میں صدر صاحب اور بلاول صاحب بیٹھ کے اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے کہ کیا چیز کی جائے گی. ایک چیز میں میرے بھائی بیٹھے ہیں بیرسٹر صاحب، ان کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. ایک کہ جب 10 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی نا، تو فورن ریزروز اگر چیک کر لیں تو اس ٹائم پہ $10 بلین تھے. تو بہت سارے میرے بھائی پی ٹی آئی کے آ کے کہتے ہیں کہ 18 بلین تھے، 20 بلین تھے، 25 بلین تھے. تو وہ ذرا چیک کر لیتے ہیں، وہ $10 بلین اس ٹائم پہ فورن ریزرو تھا پاکستان کے پاس. ذرا یہ میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں فرام ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے. ادروائز پتہ کیا، وہ آپ ان دا فلو آف دا گفتگو میں آپ بات کرتے کرتے کوئی بھی بندہ بات کر دیتا ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے وہ باؤنس بیک کر جاتی ہے. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو اے کلیئر فیکٹ اینڈ فگر ٹو مائی بردر. بالکل صحیح ہے. اچھا اس پہ ڈاکٹر سعید صاحب یہ بتائیے کہ ایک بات کہہ دوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بات اپریشیٹیبل ہے، ہمیں اس کی بالکل تعریف کرنی چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آزاد کشمیر میں کیمپین چلائی تھی وہ بڑی پازیٹیو چلائی تھی. انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول جو آل پارٹیز جو ایکشن کمیٹی تھی ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کی بات کی تھی، رائٹ کی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا
ایجنڈا تھا اور جس طرح انہوں نے کمپین چلائی تھی وہ ہونا تو یہ تھا، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیے اگر کہیں اس قسم کی کوئی آوازیں اٹھتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ مرکزی حکومت کو بھی بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، آفر کرانی چاہیے کہ جن حلقوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سیاست میں ایک قدم آگے بڑھایا جائے اور نفرتیں چھوڑ دی جائیں تو ایک اچھا رزلٹ ضرور آ سکتا ہے. ڈاکٹر سعید صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیسے مطمئن کر سکتی ہے دھاندلی کے حوالے سے؟ دوسرا بھی پروگرام میں بات کی گئی کہ تمام بڑی جماعتوں کو ایک پیج پہ آ کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. پریکٹیکلی آپ کو سب کے جس طرح سے ابھی واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، ایونٹ ٹو ایونٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرے عبداللہ صاحب بڑے ورکر ہیں. اس وقت تمام پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایون پی ٹی آئی، ان سب میں ایک کلچرل چینج آ چکی ہے اور وہ جس ماضی میں رہ رہے ہیں عبداللہ بھائی وہ ماضی گزر چکا ہے. جی اب جو حال کی سیاست ہے وہ بے حال ہے اور سیاست میں خوشامد، دولت اور وراثت، یہ تین چیزوں نے تباہی پھیر دی ہے اور یہ ساری پارٹیوں میں بدرجہ اتم موجود ہے. باتوں کی حد تک ہم دفاع کرتے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارٹیوں کا جو سٹرکچر ہے وہ بکھر چکا ہے اور اس میں نے جیسے کہا کہ اصل ورکر کے بجائے خوشامدی، مالدار اور جو جھوٹے لوگ ہیں وہ آ چکے ہیں. بالکل صحیح کہا. وہی وہاں پر یہ جو بڑی پارٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ جی ویسے ابھی عبداللہ صاحب میں حیران ہوا، اتنے سمجھدار سیاستدان ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جب نون سے ملی تو اس کی شہرت کم ہو گئی. بھائی نون والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہماری شہرت کم ہو گئی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کو مجھے ملنے کا موقع ملا ہے، یعنی میں نے قریب سے دیکھا ہے بلاول صاحب کو بھی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو بھی. ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اب وہ سیاستدان نہیں، ملازم ہیں اور وہ ان کے کان بھرتے ہیں اور اس طرح کے نکات ان کے کان میں ڈالتے ہیں کہ جی اتحاد سے آپ کی شہرت خراب ہو گئی ہے، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. اور اصل وجہ یہ نہیں ہوتی، اصل وجہ تو معاملات ہے. لوگوں کے جو مختلف مسائل ہیں، بجلی، پانی، گیس، بے روزگاری، انصاف کی فراہمی ناممکن، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جب آپ یہ ان کو فیس کرنے کے بجائے بلاول صاحب کے کان میں کوئی، میں نام نہیں لیتا، کوئی قریبی آدمی کہہ دے کہ جی ہمیں تو پنجاب میں بڑی مشکلات ہیں نون سے اتحاد کر کے، اور مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا، آپ نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا، آپ کے لوگ بھاگے ہیں. وہ بھائی لوگ ان کی وجہ سے بھاگے ہیں، اتحاد کی وجہ سے نہیں بھاگے. ان کے کرتوت جو ہے، ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ زیرو ہے. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کرپشن جو ہے وہ کہیں زیادہ کہیں کم ہے لیکن موجود ہے اور عام آدمی کرپشن کے ہاتھوں، بیوروکریسی کے ہاتھوں، اس کے ہاتھوں تنگ ہے اور لوگ اس وقت کسی بھی لیڈر کو یا پارٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ملک غربت میں اس وقت گھرا ہوا ہے اور ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے دفتر دیکھیں، ان کے گھر دیکیں. 17 گریڈ کا اے ایس پی اس کا دفتر آپ دیکھیں گے تو وہ پی سی ہوٹل سے بہتر ہے. 2 کروڑ کی گاڑی اے سی کو ملی ہوئی ہے اور جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں چیف سیکرٹری 25 کروڑ کی لے کے پھر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے، اس کی بات کرتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. جو کام کرنے والا وہ کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، آسٹیرٹی کریں، کفایت شعری کریں. آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ یار آپ قرضہ لے رہے ہیں، اپنے جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ کریں، اور وہ جب تک نہیں کریں گے ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. بالکل صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے آئیں گے مسٹر شاہد صاحب. کچھ مذاکرات کے حوالے سے، دن جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے.